अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लबज़ात प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम कराची का इंतहाई बुनियादी मसला डिस्कस करेंगे। पिछले साल 2015 में हमने देखा कि हीट वेव की वजह से ना सिर्फ कराची बल्कि इंटीरियर सिंध में भी उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया है। और हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रिस्क्स हैं, जो ख़तरात हैं, जो खदशात हैं, वो सिस्टम के अंदर पहले से ही इनबिल्ट थे और अब ज़्यादा एक्सपोज हो गए हैं, और जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा। तकरीबन 1400 हलाकतें हुई कराची के अंदर, और इसके अलावा जो अंदरूनी सिंध के अंदर, लाड़काना के अंदर हुई, वो इसके अलावा हैं। बुनियादी नुक्ता ये है कि क्या हमारे सिस्टम इतने तगड़े हैं, और अगर हैं तो उनका रिस्पॉन्स इतना तगड़ा क्यों नहीं होता? क्या वजह है कि इतनी बड़ी हलाकतें हमें देखना पड़ती हैं? तो हीट वेव के जिस तरह के खदशात बढ़ रहे हैं, वैसी हमारी तैयारियां हैं। हमने साल 2015 के डिज़ास्टर से क्या सीखा है, हमारा लर्निंग आउटकम क्या है, और इस बार हम, हमारे इदारे, हमारी सोसाइटी, हमारी कम्युनिटी, कराची के लोग, सिंध के लोग कितना तैयार हैं इस बड़े ख़तरे को और इन तमाम खदशात को डील करने के हवाले से, इनको फेस करने के हवाले से। दिस इज़ वेरी सीरियस इशू। इस हवाले से हम बात करेंगे। वेरी रिस्पेक्टेबल जनाब सैयद आसिफ हैदर शाह, कमिश्नर कराची, हमारे साथ मौजूद हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, बिकॉज़ बहुत भारी जिम्मेदारी है उनके ऊपर, कंसीडरिंग द फैक्ट कि कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो ऑपरेशनल नहीं है। हमारे इदारे पहले से ही तगड़े ज़्यादा नहीं हैं, और जो माहौलियाती जो गवर्नेंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जनरली जो परसेप्शन है सोसाइटी के अंदर कि वो इसको शायद इतना ज़्यादा थ्रेट लेते भी नहीं है, अनलेस कि वो जो पहाड़ है इन तमाम मसाइल का वो उनके ऊपर ना आकर पड़ जाए। तो इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन कर, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले बुनियादी मेरा नुक्ता ये है कि ऐसा क्यों है कि जब भी ऐसी आफतें आती हैं, कुदरती आफात और ऐसे डिज़ास्टर आते हैं, हमारा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, इदारों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, ऐसा क्यों? देखें, स्पेशली जब इस पे बात करेंगे ना आप हीट वेव में ट्रेडिशनली और हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो जो पहला साल होता है उसमें नुकसान सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग उसके लिए तैयार नहीं होते, अवेयरनेस नहीं होती। इवन जो बड़े एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं, जर्मनी में, अमेरिका में, शिकागो में मैं वहाँ था, तब आया था हीट वेव आई, तो उसमें सैकड़ों हलाकतें हुई थी, क्योंकि लोग लाइटली लेते हैं। अब कराची, अब मैं इंटीरियर सिंध से हूँ, वहाँ पे जनरली पाकिस्तान का ये पार्ट जो है बहुत गर्म है। हमने 53 डिग्री सेंटीग्रेड भी देखा है दादू में, लाड़काना में, नवाबशाह में। उसमें लोग अपना रूटीन में लाइफ भी गुजारते हैं, चलते भी हैं। लेकिन जो हीट वेव जिसको कहते हैं वो सिर्फ गर्म मौसम नहीं होता, उसके साथ एक्सपर्ट्स ने ये भी बताया होगा कि बाकी जो अलाइड फैक्टर्स हैं, ह्यूमिडिटी, वो इस किस्म की हो जाती हैं, हवा का रुख के सफोकेशन हो जाती है, आपका जो अपना मैकेनिज़्म है बॉडी का जिससे कूल डाउन होने का, वो इनफेक्टिव हो जाता है, बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ जाता है। अल्टीमेटली आप उस हीट के मुख्तलिफ लेवल्स जो होते हैं ना, हीट स्ट्रोक से पहले के, हीट क्रैम्प, हीट एग्जॉस्शन, उससे होते हुए आप फिर हीट स्ट्रोक की तरफ पेशेंट चला जाता है। हीट स्ट्रोक से अगर वाकई हीट स्ट्रोक हो जाए पेशेंट तो उसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है, लेस दैन 50% रह जाता है। तो क्लाइमेटिक चेंजेस, जो एनवायरमेंटल चैलेंज हैं, वो तो अपनी जगह, उनके लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ करनी होती हैं, गवर्नमेंट ने करनी है। हम चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप इतना ज़्यादा है कि ऐसी जो कैलेमिटीज़ और इमरजेंसीज़ आती है उस पर फिर रिएक्टिव अप्रोच होती है। लास्ट ईयर हीट वेव आया तो फिर इस साल जागे, तो उसके लिए बड़ी इफ़ेक्टिव तैयारी करनी पड़ती है और करनी चाहिए, जो कि स्टार्ट होती है अवेयरनेस से। अवेयरनेस 2-3 लेवल्स पे करनी होती है। पहली चीज़ कि जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखना चाहिए। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जी जो तंग घर है उसमें किस तरह रहना चाहिए, बिजली हो तो क्या करना चाहिए, बिजली नहीं हो रोज़े में क्या करना चाहिए, दिन के टाइम में जो गर्म वक्त है, पीक आवर्स हैं 10 बजे से लेके या 11 से लेके 3-4 बजे तक, उसमें क्या करना चाहिए। सर दुरुस्त कह रहे हैं, कहते हैं लोगों को क्या करना चाहिए वो तो शायद सेकेंडरी स्टेप है।
پہلے ہمیں ہمارے اداروں کو کیا کرنا ہے سر. دیکھیں جو ارلی وارننگ سسٹم ہے, جو یہ NDMA کی رپورٹ ہے سر میرے پاس, انہوں نے 2015 کے اندر جو ہیٹ ویو آئی اس کے حوالے سے ڈیٹیل رپورٹ دی ہے. اس میں لکھا ہے کہ جو ارلی وارننگ سسٹم ہے ہمارے سسٹم کے اندر, اس سے اداروں اور عوام دونوں کو مستفید ہونا ہے, اور ایک بہت تگڑی کوارڈینیشن چاہیے. جو الرٹس ہیں, جو ہیلتھ وارننگ سسٹمز ہیں, اس کے علاوہ جو رسپانس کی کیپیبلٹی ہے, یہ تمام چیزیں پہلے ہوں گی تو پھر آپ اویئرنیس عوام کو دے پائیں گے. ہمارے ادارے بدقسمتی سے وہ بہتر طور پر رسپونڈ نہیں کر پاتے. میں ابھی گفتگو کر رہا تھا, ہمارے انوائرمنٹ کے ادارے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی ہم کمیونیکیشن بہتر طور پر کر نہیں پاتے, اپنے اداروں کو بتا نہیں پاتے. PDMA یہاں تگڑی ہے نہیں, پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اور PDMA کے جو چیئرمین ہیں وہ ایک عرصے سے ملک سے باہر ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ ادارے بہتر طور پر رسپونڈ نہیں کریں گے تو پھر آپ عوام کو کیسے اویئر کریں؟ دیکھیں ارلی وارننگ جو لاسٹ ایئر تھی, ارلی وارننگ نہیں تھی, اسی لیے اویئرنیس نہیں تھی. وارننگ آئی بھی ہوگی تو اس کو سیریسلی شاید نہیں لیا گیا ہوگا, کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اس دفعہ وہ تو بہت بہتر کوارڈینیشن ہے لاسٹ ایئر کے مقابلے میں, اور اس کے لیے کوئی بڑی راکٹ سائنس چاہیے بھی نہیں ہوتی ہے. 4-5 ڈپارٹمنٹ سے ہمارا ہے, ہیلتھ ہے, کے الیکٹرک ہے, PDMA اور میٹ آفس ہے. پاکستان نیوی کے بھی سسٹم ہے جو ان کا ویدر کا فورکاسٹ کرتا ہے, وہ تو لنکڈ ہے. اگین میں اس لیے آؤں گا کہ ہیٹ ویو میں سب سے زیادہ جو افیکٹو چیز ہوتی ہے وہ پریونشن ہوتی ہے, کیور سے زیادہ. سرکار کرتی ہے کیور, ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے دیکھیں جب کوئی ویک اور انفرم پاپولیشن ہوتی ہے وہ ضرور افیکٹ ہوتے ہیں اس قسم کی گرمی میں. آپ نے پہلے سنا ہوگا, ہم گاؤں میں بھی کہتے تھے بزرگوں کے لیے جو بہت ہی انفرم اور بوڑھے ہوتے تھے کہ جی اگر یہ سردی نکال گئے تو 6 مہینے سروائیو کر جائیں گے. اسی طرح اکیوٹ سردی, اکیوٹ گرمی, اس میں جو ویک اور انفرم سیگمنٹ آف سوسائٹی ہوتا ہے وہ افیکٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کو پراپر ٹائملی کیور اور افیکٹو ٹریٹمنٹ مل جائے. یہ نہ ہو کہ آپ کے ہاسپٹلس پہ لائنیں لگی ہوں, برانڈوں میں لوگ پڑے ہوں, ان کو کوئی ٹریٹمنٹ کرنے والا نہ ہو. یہ ہوتا ہے کیور سائڈ پہ. پریونشن سائڈ پہ سب سے زیادہ افیکٹو چیز ہے ہی اویئرنیس, لیکن اویئرنیس بھی بہت ٹرکی ہے اور بڑا بولڈ اور کیئرفلی. ہمیں خالی اسکیئر نہیں پھیلانا, پینک الارمس اننیسیسریلی فالس الارم بھی نہیں دینا. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کہہ دیں کہ جی ہم اس کو اوور پلے کر جائیں کہ جی آج سے شروع کر دیں, اگلا مہینہ بہت ٹف ہے, تو پیپل دین اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ لائٹلی کہ جی پچھلی دفعہ بھی تو وارننگ آئی تھی, کچھ نہیں ہوا. تو جب آپ وہ صحیح وارننگ دیں گے تو اس کو پھر لائٹلی لینا شروع. اویئرنیس کو بھی بڑا ٹرکی اور کیئرفلی پہنچانا ہوتا ہے, لیکن باٹم لائن یہی ہے کہ سب سے زیادہ اس میں افیکٹو رول ہے ہی اویئرنیس کا, جس پہ ہم گریجولی بہت سارے جو ٹی وی چینلز, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, سیمینارز بہت زیادہ ہوئے ہیں. اینڈ میرے حساب سے اس دفعہ پیپل مینٹلی دے نو کہ جی ہیٹ ویو ہوگی تو کیا کرنا ہے. کیا تیاریاں کی ہیں, میں اس پہ بات کروں گا ڈیٹیل کے حوالے سے. ماضی میں جو ہوا اس کے کمپلیٹ آپ ذمہ دار نہیں ہیں, بٹ پاسٹ کے بیڈ ایکسپیرینس سے سیکھ کر ہی ہمیں آگے چلنا ہے. تو سر میں اس لیے اداروں پہ زیادہ فوکس کر رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عوام کو اویئر کرانا ہے, تو سورس آف ایڈوائس تو ادارے نے بھی لینی ہے, عوام نے بھی لینی ہے. ولنریبل ایریاز کو زیادہ لینی ہے, پھر کمیونٹیز ہیں, پھر اسکول ہیں, پھر ہاسپٹل ہیں, پھر اسی طرح پوری سوسائٹی. تو سر پھر وہ بگننگ جو پوائنٹ آف ٹائم ہے وہ کون سا ہوگا, وہ کس پوائنٹ پہ سٹارٹ ہوگا؟ نہیں, بگننگ تو ہو چکی ہے نا. دیکھیں اب آپ یعنی گرمیاں آئیں گی تو کام شروع کریں گے؟ نہیں, دیکھیں نہیں, گرمی آپ اگر آج سے اس کو ہم, بگننگ تو ہو چکی ہے نا پچھلے مہینے سے. کتنی ٹی وی پہ کتنے پروگرام ہوئے, کتنے سیمینار ہوئے, اسکول میں جنرل پاپولیشن کو پتہ ہے کہ جی ہیٹ ویو کیا چیز ہوتی ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے, بہت گرمی ہو تو باہر نکلنا نہیں چاہیے. اب وہ 72 آور پہلے والی وارننگ ہوتی ہے کہ جی ان دنوں میں آپ نے بالکل ہی نہیں نکلنا, ان ٹائمز میں بالکل کیئرفل رہنا ہے. وہ جیسے جیسے فورکاسٹ آتی جاتی ہے, ویدر کی سیویریٹی بڑھتی جاتی ہے, تب ہوتا ہے ہائیڈریٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو, سر ڈھانپ کے نکلنا ہوتا ہے. اب اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے.
کہ لوگوں کو ہم 6 مہینے سے پہلے سے وارن کرنا شروع کریں کہ جی میں آپ نے سر پہ کپڑا رکھ کے نکلنا ہے. وہ جب مومنٹ آئے گی اس حساب سے ان کی لیکن سر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بجلی کا بحران بھی ہے. کراچی پاکستان کا بڑا شہر, یہاں پر پانی نہیں ہے, یہاں پر بہتر طور پر اسٹرکچرڈ یہ شہر بنا ہی نہیں ہے اور بہتر آرگنائزڈ ہی نہیں ہے. لوگوں کا ایجوکیشن لیول بھی پھر ڈیفرنٹ ہے. پھر ان کے جو پرسیپچول ایررز ہیں وہ بھی بہت ہیں کہ یار یہ روزوں کی وجہ سے ہو گیا, اس میں ریلیجیس ایشو زیادہ ہے, یہ ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ کے شاید پانی کا مسئلہ نہیں ہے, بجلی کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ سر بہتر طور پر ایشو کو انالائز کر کے ہی ہم اس کا سولوشن یا اس کو کیور کر سکتے ہیں. تو وہ ہم نے انالائز کیا ہے یا نہیں؟ بالکل کیا ہے. جب آپ ہم اپنی چیزوں کو اسٹریٹجائز کرتے ہیں تو ان ساری لمیٹیشنز کو ذہن میں رکھ کے کرتے ہیں. پانی کا پرابلم ہر دفعہ ہوتا ہے. میں ایک سیمینار میں تھا, انہوں نے کہا جی آپ ٹریفک کو ٹھیک کر دیں. تو اب یہ چیزیں تو ان بلٹ ہے نا, جو گیپ میں نے کہا آپ کے اسٹرکچرل گیپس ہیں کہ ٹریفک پرابلم بھی رہے گا, پانی کی شارٹیج بھی ہوگی, پاپولیشن ان ایجوکیٹڈ وہ بھی ہوگی, چھوٹے سے ہمارے ان پلانڈ ہاؤسنگ ہے وہ بھی ہوں گے, کہ الیکٹرک 100% بجلی نہیں دے سکے گا, ان انٹرپٹیڈ پاور سپلائی. تو ہمیں اس لمیٹیشنز میں رہتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی کرنی ہے کہ آپ ڈیل کس قسم کی پاپولیشن سے چیلنج بڑھ جاتا ہے کرنا. ظاہر ہے لمیٹیشن میں چیلنج ایگزیکٹلی بڑھ جاتا ہے, لیکن پھر آپ کو اس حساب سے ہی اپنی شارٹ کمنگز کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. اس پہ دیکھیں کہ آپ نے ان جہاں پر بھی آپ یہ ہیٹ اسٹروک سینٹر بنائیں گے وہاں تک پانی بھی پہنچانا ہے, وہاں تک آپ نے تمام یہ سینٹرز قائم کرنے ہیں, وہاں مین پاور بھی ہو, ان کے پاس بیسک فیسلٹیز بھی ہوں, وہ بہتر طور پر رسپونڈ بھی کریں اس گرمی کے اندر تاکہ وہ لوگوں کو بہتر طور پر سہولیات میسر کر سکیں. تو چیلنج تو سر بہت بڑا ہے, آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس چیلنج کو میٹ کیسے کریں؟ اب میں اسی پہ بتا رہا ہوں کہ جی تیاری کیا ہے. اویئرنیس اسٹریٹجی شروع ہو چکی ہے. کتنی دفعہ یہ اب چیزیں تھرو پیمفلیٹس, تھرو اسکولز میں, تھرو ٹی وی, الیکٹرانک میڈیا, پیپل آر گیٹنگ ناؤ. جب پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لاسٹ ویک آف اپریل یہ ہوا تھا, ایک مائلڈ ویو آئی تھی, تو بڑی افیکٹولی لوگوں تک یہ بات پہنچ بھی گئی تھی. اب یہ پریونٹیو سائڈ پہ اویئرنیس کے علاوہ کیا کرنا ہے, ایک لوگوں کو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے کہ جی پانی زیادہ پیے, کہہ چکے ہیں. لیکن جو لوگ باہر آتے ہیں کام کے سلسلے میں, لوور مڈل کلاس کے لوگ, کتنے دن آپ ان کو گھروں میں بند رکھیں گے, آئیں گے. اس کا یہ کیا ہے کہ جی آپ یہ جو سمپل ہم نے ریلیف پوائنٹس جو بنائے, آپ نے دیکھے ہوں گے جگہ جگہ لگے ہیں کارنرز پہ, وہ سارے ہم نے بھی نہیں لگائے, بہت ساری سول سوسائٹی اور فلنتھراپی آرگنائزیشنس ہیں جنہوں نے لگائے. اس وقت تک کوئی 600 پوائنٹس پہ لگ چکے ہیں, 600 پوائنٹس پہ اکراس کراچی. یہ جو ریلیف پوائنٹس ہیں نا جہاں پینے کا ٹھنڈا پانی آپ نے دیکھا ہوگا, یہ بڑھ رہا ہے. بڑھ اس لیے رہا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ آ رہے ہیں. آج بھی آئے تھے کہ جی ہم 20 پوائنٹس لگا دیں, اس میں فری ہے, جو جہاں لگائے ایک قریب بھی لگے. کراچی کے اندر 600 ریلیف سینٹرز ہیں یہ پینے کے پانی کے, لیکن اس پہ 600 پہ ہم نے لمٹ نہیں کیا. یہ نمبر ایک تو بڑھ رہا ہے, 1 2. ایک اور ہم نے ایک تھوڑا سا انٹرونشن کیا ہے کہ آپ نے مارکیٹ ایریاز دیکھا ہوگا, زینب مارکیٹ جائیں, صدر جائیں, وہاں پہ جو لوگ کمیوٹ کرتے ہیں نا, پانی کا سلسلہ اس طرح ہوتا ہے کہ پانی سامنے ہوتا ہے تو آپ پیتے ہیں, نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کو ٹال بھی دیتے ہیں کہ جی چلو گھر جا کے پئیں گے. ہاؤ ٹو میک اٹ ایزیلی ایکسیسیبل. اب ایک عورت یا کوئی بھی خاتون یا مرد جو بازار میں نکلیں شاپنگ پہ, ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جی ریلیف سینٹر پہ جائیں, روڈ کراس کریں, پانی پئیں, پھر واپس آئیں. وہ اپنے کام میں چلتے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ جو شاپنگ ایریاز میں دکانیں ہیں, ان ایسوسیشنز کے تھرو آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں. ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ جی 1 مئی سے ٹل اینڈ آف دی جولائی آپ اس کو کنٹینیو کریں. ویسے بھی کار خیر ہے, پانی پلا رہے ہیں آپ, دکانوں کے باہر ٹھنڈے پانی کا کولر رکھ دیں. اس میں کوئی بڑی زیادہ انویسٹمنٹ بھی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ہمارے لیے 200-400 سینٹرز چلانا تو پاسبل ہے نہیں. تو آپ یہ کہنے کہ مخیر حضرات خود پانی لے کر آئیں. نہیں, مخیر سرکار نہیں دے گی پانی. نہیں, سرکار کی بات یہ نہیں ہے. دیکھیں آپ اس کو اس طرح نہ سر دیکھیں نا, پوائنٹ یہ جیسے ہماری پہلے نہیں, پانی دینے میں دیکھیں نا آپ چیزوں کو اس طرح مکس نہ کریں. پانی دینا کون سی بڑی بات ہے سرکار کے لیے. 10,000 پانی کے پوائنٹ مینیج کرنا آپ سمجھتے ہیں پاسبل ہے سرکار کے لیے کہ جی 10,000 جگہ میں کولر رکھ کے اس کو مانیٹر بھی کروں. دیٹ از وائی ہم نے یہ جو ٹریڈ ایسوسیشنس ہیں, اب جیسے زینب مارکیٹ ہے اس میں 100 دکانیں,
30 दुकान वालों ने अपनी दुकान के सामने एक ठंडे पानी का कूलर और गिलास रख छोड़ा है। हम ही ने उन्हें रिक्वेस्ट की है, वो खुद ही आते हैं, सुबह दुकान खोलते हैं, पानी का कूलर बाहर रखते हैं, ठंडा पानी डालते हैं, शाम को वापस ले जाते हैं। मेरे तो जो 600 पॉइंट है वही मेंटेन कर सकूंगा ना, या जो 250 रिलीफ पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि जी 10,000 जगह पानी के कूलर पड़े हो, तो 10,000 का ना हमारे पास मैन पावर होना है, ना हमारे पास। That's what I'm saying कि इशू इतना बड़ा है, लिमिटेशंस के हवाले से हम पहले बात कर चुके हैं कि मसाइल पेश वहाँ हैं। तो अब सिर्फ ये काम कमिश्नर कराची नहीं करना है या बाकी इदारों को भी अपना हिस्सा डालना है? जैसे प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है इसके अंदर। पीडीएम में क्या कर रहा है? पीडीएम का देखें स्पेशलाइज्ड रोल है। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बहुत स्पेशलाइज्ड, जब डिजास्टर की होती है कैलेमिटी तब काम करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जी हमें शहर में पीने के पानी के डिजास्टर को फोरकास्ट भी तो करना है ना। देखें ना, पीने के शहरियों को जो मैं बार बार बात करता हूँ कि हमने पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। मुझे बड़े सारे फ़ोन आए कि जी फलां जगह मैं गुजर रहा था, आपका एक कैंप था, उसमें डॉक्टर तो था, ड्रिप भी थी, वहाँ जी पानी ठंडा नहीं था। अब देखें 250 जगह या 300 जगह या 600 जगह इन दिस सिस्टम मेंटेन करना, कहीं हो जाता है ना कि बर्फ़ नहीं पहुँची, नहीं मिला, पानी तो था। तो बजाय पॉइंट स्कोरिंग के, वो ऑफिसर ही थे, मैंने कहा जी आप उधर से लेके 50 रुपए की बर्फ़ डाल देते। तो सिमिलरली पीडीएमए को हम कहें कि जी आप हमें 5,000 जगह पे पानी के कूलर दे दें, ये पीडीएमए का काम नहीं है। ये लोगों ने ये जो मैं फिलैंथ्रोपी की बात कर रहा हूँ ना, कि पीपल हैव टू कम फॉरवर्ड। आप घर से निकले, पानी की 2 बोतलें लेके निकले ना, एक अपने लिए तो लेके निकलेंगे ही ना। अब उसके लिए तो आज एक जगह से ये भी आया कि जी स्कूल में बच्चे आए थे तो जी वो पानी की बोतल नहीं लाए थे, तो अवेयरनेस नहीं की। अब एक माँ को ये समझाना कि जी गर्मी है, बच्चे को पानी पिला के भेजें, ये अब किस पे जिम्मेदारी लगाए? ये लोगों ने थोड़ी सी खुद भी समझदारी से। सर देखें, पॉइंट ये है कि यहाँ पर जितने हमारे इदारे हैं कराची के अंदर, वो बेहतर तौर पर इवन अपनी एफिशिएंसी का 10% भी काम नहीं कर रहे। पीडीएमए की आप बात करें सर, 6 अरब रुपए का सालाना उनका बजट है। वाटर बोर्ड आप देख लें 33 अरब रुपए का उनका बजट है। तो जो अवेलेबल जो पानी है, ना उसमें चोरी रुकती है, ना उसमें और दूसरी एफिशिएंसी हमें नज़र आती हैं, टैंकर माफिया, देयर सो मेनी इश्यूज। तो वाटर बोर्ड, पीडीएमए, इसके अलावा जो केएमसी है, केएमसी की जो फाइनेंशियल पावर है, वो आपको पता है कि आज उनके पास पैसे नहीं है, ज़कात के पैसे से अस्पताल चल रहे हैं। तो सर व्हाट आई एम सेइंग इज कि इश्यूज इतने क्रिटिकल हैं, अब आप बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हर रोज़ 2 बोतलें पानी की भर कर लाएं अगर उसके पास हफ्तों पानी नहीं आ रहा उसके घर पे। और कराची में बहुत सारे ऐसे एरिया हैं, तो पानी कहाँ से लाएगा सर? मुखैर लोगों से कह रहा हूँ मैं सर। 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ में 10 लाख तो अफोर्डिंग होंगे ना। आपके ख्याल से 10 लाख बोतलें पानी की बाहर निकलती हैं क्या? वो जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप का, ये मैं आई टोटली अग्री, डिपार्टमेंट्स की इनएफिशिएंसी है, पीडीएमए की भी होगी, वाटर बोर्ड का भी 30% पानी ज़ाया हो रहा है, केएमसी, लोकल गवर्नमेंट्स, बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में हमारा भी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अभी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप जनरेट हुआ है, इसी वजह से ही हुआ है ना कि डिपार्टमेंट्स काम नहीं कर रहे, पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो गैप ओवरनाइट फिल नहीं होगा। अभी हम बात फोकस्ड कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मंथ ऑफ मई और मंथ ऑफ जून की कि जी उसमें क्या करना है। 2 महीने में ना तो वाटर बोर्ड का 30% पानी की चोरी बंद हो जाएगी, 2 महीने में ना तो टैंकर माफिया ठीक हो जाएगा, 2 महीने में ना तो केएमसी ने 100% डिलीवर करना शुरू करना है। हम जब कैलेमिटी को या इमरजेंसी को फोरकास्ट करके काम करते हैं तो लिमिटेड रिसोर्सेज में करते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज यही हैं कि यही लोग हैं, यही डिपार्टमेंट से, इन्हीं से ही काम लेना है। अब ये क्या कर सकते हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट, केएमसी की हॉस्पिटल्स, फेडरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिला के हमने 56 टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें 1850 बेड्स की गुंजाइश है बैक वक्त, और 185 फर्स्ट रिस्पॉन्स सेंटर्स। वो क्यों बनाए? लास्ट ईयर का जो एक लेसन जो मुझे समझ आया, बहुत ज़्यादा प्रेशर था आपकी टर्शरी केयर फैसिलिटीज़ पे, जिना हॉस्पिटल पे। हीट स्ट्रोक के पेशेंट के लिए टाइम एंड लोकेशन ज़्यादा मैटर करती है क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटल के हिसाब से। इसके लिए कोई साइबर नाइफ नहीं चाहिए, कोई सीटी स्कैन नहीं चाहिए, एक स्टैंडर्ड फिजिशियन जिसके पास ड्रिप हो,
تھرمامیٹر ہو, برف کی پٹیاں ہو, اے سی کمرہ ہو, ایک بیڈ ہو, پیشنٹ کو ٹریٹ کر سکتا ہے ایمرجنسی میں, انلیس کہ وہ بہت ایکیوٹ شاک میں نہ چلا جائے. تو 56 ٹرشری کیئر فیسلٹیز پلس 185 فرسٹ رسپانس سینٹر وہ اسٹیبلش کیے ہیں. تو وہ اسٹیبلشڈ ہو گئے, بالکل اسٹیبلش ہو گئے. ہم نے اس کی ٹیسٹ رن بھی کر لیا. مین پاور وہاں پر اویلیبل ہوگی, بالکل ہوگی. اس کا ہم نے کیا کیا, ہم نے اس کو یا وہیں اسی ہاسپٹل یا نہیں اسی جو بھی بیسک ہیلتھ یونٹس ہے وہیں کی مین پاور یوز ہوگی, جو بھی ہوگی ایکٹیویٹ ہوگی. ہمارے فرسٹ ریسپانس سینٹر میں کیا ہوگا, اس سے زیادہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. اس میں ہوگا یہ ایک ڈاکٹر ہوگا, 1 یا 2 پیرامیڈکس ہوں گے, اس کی سائز کے حساب سے 1 to 3 بیڈز ہوں گے, ٹھنڈا پانی ہوگا, ڈرپیں ہوں گی اور برف کی پٹیاں ہوں گی. دیٹس آل. اب میرے آفس کے باہر اگر PIDC کے پاس کوئی آدمی افیکٹ ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے, ایک تو ہم نے یہ بھی ٹریننگ کی ہے لوگوں کی کہ جی آپ نے اس کو ڈیل کس طرح کرنا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ایک پیشنٹ گرتا ہے, پہلے تو 40-50 آن لوکرس ہوتے ہیں جو گھیرا ڈال کے تماشا دیکھتے ہیں, اس کی آکسیجن سپلائی بند کرتے ہیں. ایمبولینس ڈرائیورس کو ٹرین کیا ہے جو 800 ایمبولینسز ہیں کہ جی آپ نے اس پیشنٹ کو لے کے کدھر جانا ہے. اس کو جناح ہاسپٹل نہیں لے کے جانا. جو ہمارا نیئرسٹ فرسٹ رسپانس سینٹر ہے وہ ہے سوبراج ہاسپٹل, جو کہ 6 سے 7 منٹ کی ڈرائیو پہ. آپ پہلے تو ادھر لے جائیں, پیشنٹ کا ٹیمپریچر تھوڑا سا نارملائز کریں, سبسائڈ ہو جائے تو ٹھیک ہے, پھر اس کو جناح ہاسپٹل لے جائیں. بڑے سارے پیشنٹس اس وجہ سے بچ سکتے تھے اگر ان کو جلدی ریلیف مل جاتی. آپ JPMC میں پوچھیں گے ڈاکٹر جمالی سے, اس نے کہا جی 380 پیشنٹس ور براٹ ڈیڈ. کاٹھوڑ کے پاس اگر کسی کو ہیٹ کا افیکٹ ہوتا ہے, آپ اس کو اس ایمبولینس میں ڈالیں گے جو کہ پراپرلی اکوپڈ بھی نہیں ہے, اس کو آپ 55 منٹ کی ڈرائیو کر کے جناح ہاسپٹل لے آئیں گے. بہتر نہیں تھا کہ اس کو آپ بقایا ہاسپٹل لے جاتے. سر دیکھیں پوائنٹ یہ ہے, آپ کا جو آپ کر رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ بہتر ہے, ہونا بھی چاہیے, اس سے بھی اور بہت بہتر ہو سکتا ہے. میں سر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ادارے مئی 1 سے لے کر جون 30 تک انہوں نے پلان کر لیا کہ جی کام ہم نے یہ کرنا ہے, 29 اپریل سے پہلے جو ہے ہم نے کام نہیں کرنا ہے. سر دیکھیں اگر فائنینشیل ایشوز ریزالو نہیں ہوں گے, اگر مین پاور کے مسائل حل نہیں ہوں گے, اگر اداروں کا رسپانس مئی 1 سے پہلے بھی اچھا نہیں ہوگا, اگر آپ نے ڈپینڈ ہی مخیر حضرات پہ کرنا ہے, اگر ایدی کی یا چھیپا کی ایمبولینسیں ہی آ کے آئیں گی اور پھر پانی کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا, پھر برف خانوں میں. اب سر لاسٹ ایئر سر آپ دیکھیں, لاسٹ ایئر جو قبریں تھیں, قبریں کھودنے کے لیے بھی لوگوں کو مارا پھرنا پڑا. سر میں خود جو ہے وہ ایدی کے اس سڑک خانے میں گیا ہوں, لاشیں پڑی تھی سر چاروں طرف, آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنا سیریس ایشو تھا. سر واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس ایکسٹرنل تھریٹ کی جانب کہ جی, اور اس بار آپ دیکھیں کیا ہوا ہے کہ اس ٹائم ابھی وہ کچھ خبریں چلی کہ ایدی والوں نے قبریں کھود لی ہیں پہلے سے. سر لوگوں کے اندر پینک آ گیا پہلے سے ہی کہ ایسا نہ ہو کہ پچھلے سال کی طرح دوبارہ اس دفعہ بندے مر جائیں گے. بندے دیکھیں خود سے تو نہیں مریں گے نا لوگ, نہیں پینک سے ڈر سے تو کوئی نہیں مرتا نا. لوگ مریں گے اگر بہت گرمی ہوگی اور اپنے آپ کو ایکسپوز کریں گے. اب یہ آپ کو بھی پتہ نہیں کس نے کہا کہ جی ہم 1 مئی کا ویٹ کر رہے تھے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا 23 اپریل کو جب مائلڈ تھی تو ہم نے 60 ریلیف سینٹر, پچھلے سال کی بات, لاسٹ ایئر اچانک آیا نا, لاسٹ ایئر پیپل ور ناٹ ریڈی. کراچی میں اتنی گرمی کبھی پڑی نہیں, جب پڑی بھی تو لوگوں نے اسپیکولیشن شروع کر دی کہ جی روزے کی وجہ سے ہوا ہے یا لو, اس قسم کے اندازے لگانے شروع کیے نا, انٹل جب پتہ چلا 300-400 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی کہ نہیں جی دیر سم تھنگ ٹیریبلی سیریس. 23 اپریل کو جو فورکاسٹ آئی تھی مائلڈ ہیٹ ویو کی, 22 اپریل کو ہم نے 56 ٹرشری اور 60 فرسٹ رسپانس سینٹرز ایکٹیویٹ کر دیے تھے. 185 اس لیے نہیں کیے تھے کہ آپ جب گورنمنٹ میں کام کرتے ہیں یا کوئی بھی ذمہ داری سے تو یو ہیو ٹو ٹیک بولڈ ڈیسیژنس آلسو. میں 185 سینٹرز ایکٹیویٹ کر دیتا, اس میں سے 135 تو فارغ بیٹھے رہتے نا, پھر اگلی دفعہ جب ان کو بلاتے تو آدھوں نے آنا ہی نہیں تھا کہ جی پچھلی دفعہ بلایا کوئی کام نہیں تھا. تو یو ہیو ٹو بی ویری کاشیسلی اینڈ کیئرفلی یوز یور ریسورسز. اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں, جو کہ میں نے پہلے کہا, نہ تو واٹر بورڈ کو آپ یہ لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے, آپ امپروو کر سکتے ہیں, نہ تو راتوں رات آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں, نہ KMC کو. تو ود ان دیز ریسورسز رہ کے آپ نے میپنگ کرنی ہوتی ہے, چیزوں کا کام کرنا ہوتا ہے.
اور ایز وی اسپیک ابھی تک نہیں کی کہ کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اس میں سرکاری مرگ خانہ ہو، جہاں پر بہتر طور پر جو مارچری سروسز ہیں، ایڈوانس مارچری سروسز وہ اویلیبل ہو. سر لاسٹ ایئر انہوں نے کہا جی آپ لاشیاں لے جائیں یہاں پہ، ہم 2 دن سے زیادہ رکھ نہیں سکتے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ سر کب تک معاملہ چلے؟ نہیں دیکھیں، آپ کی وہی بات آ جاتی ہے نا کہ جی سسٹمز کو اپ گریڈ کریں. سسٹم کو اپ گریڈ کرنا، گورنمنٹ کی اپنی موچریز بنانا، ہمارے پاس افیکٹو ایمبولینس سسٹم بھی نہیں ہے نا. ہم ایدھی پہ، چھپا پہ، یا امن فاؤنڈیشن پہ یا آغا خان پہ کر رہے ہیں. اٹ ول ٹیک obviously ٹائم. اب یہ تو جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہوں گے ہیلتھ کو ڈیل کرتے ہیں، بہتر ہوگا آپ ان سے پوچھیں. سر آپ نے دیکھیں، آپ اپنی لمیٹڈ کیپیسٹی میں مسٹ سے آپ کام کر رہے ہیں، بٹ سر یہ کس کی ذمہ داری ہے کہ کراچی کے اندر مرگ خانہ ہو سرکاری، جہاں پر ایڈوانس مارچوری سروسز؟ جی اب یہ تو ظاہر ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور KMC بتائیں گے آپ کو، لیکن اب گورنمنٹ نے تیاری کیا کی. ہم جب تیاری کرتے ہیں تو ہم ورسٹ کیس سینیریو کی تیاری کرتے ہیں. اس میں ضرور یہ چیز بھی دیکھی ہوگی ہم نے کہ جی مارچریز میں کتنی جگہ ہے، سرد خانے میں کتنی جگہ ہے، یا اگر کوئی ایکیوٹ کیلیمٹی ہوتی ہے تو آپ کے قبرستانوں میں جگہ ہے یا نہیں ہے. لیکن اس کو ظاہر پبلک بھی نہیں کرنا چاہیے. جو آپ نے بات کی، عید ہی نے پبلک کیا تو کتنا پینک، اور لوگوں نے اس کو سرکاسٹک بھی دیکھنا شروع کر دیا کہ جی پہلے ہی قبریں کھود لیں، حالانکہ وہ اپنی طرف سے تیاری کر رہے تھے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہونا اس کو چیزوں کو ہمیں اوور ریئیکٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، پینک بھی نہیں کرنا چاہیے، تیاری پوری سر ہونی یہی تو چاہیے. ایجوکیشن ہے. سر دیکھیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اسٹریٹجی میں یہی ایجوکیشن ہے کہ آپ نے اداروں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے، سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنا ہے، سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. میں آپ اس لیے زیادہ کنسرن ہے کہ دوبارہ ایسا نہ ہو جائے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے سر بدقسمتی سے باقی جتنے ادارے ہیں سسٹم کے اندر آپریٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. PDMA کے اندر فون کریں، کوئی فون نہیں اٹھاتا. میٹ کے اندر کوئی آپ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے فور کاسٹنگ کے حوالے سے ادارے کو بتا دیا، اب انہوں نے رسپونڈ کرنا ہے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پیسے دے رہے ہیں، یہاں متحدہ والوں نے اپنے بندے اپوائنٹ کیے تھے، وہ بجٹ کھا جاتے ہیں، سیلریز اتنی زیادہ ہیں. تو سر اگر KMC کے 250 ہاسپٹل اور نرسریز ہیں کراچی کے اندر، بیسک ہیلتھ یونٹس ہیں تمام، اگر وہ سر زکوٰۃ کے پیسے یا جو یوزر اکاؤنٹ سے چل رہے ہیں، اور آپ نے جو 56 جو سینٹرز بنائے ہیں وہاں پر ان کو تنخواہیں نہیں ملیں گی، اگر وہاں پر بجلی نہیں ہوگی، اگر وہاں پر پانی نہیں ہوگا، مین پاور اویلیبل نہیں ہوگی، سر کام کیسے چلے؟ یہ جو ہم نے کی ہے نا 56 اور 185، ویسے تو جو آپ نے گنوا اس طرح تو 400-500 سینٹرز ہو نا ہمارے، ہم نے 400-500 سینٹرز نہیں کیے، یہ وہی 240 کیے ہیں جہاں پہ یہ ساری فیسلٹیز تھیں. اگین کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ جی اب میں اگر اس بات پہ بیٹھ جاؤں گا لڑنے، ہیلتھ کسی نے تو لیڈ لینا تھا نا. اگر PDMA نہیں لے رہا تو ہم نے لے لیا. اگر اس بات پہ ہم ان سے بحث کریں گے کہ جی اپنا سسٹم اپ گریڈ کریں، سارے 500، مجھے بھی پتا تھا کہ سارے 500 فیسلٹیز ان کی ایکٹیویٹ نہیں ہو سکیں گی. بڑے سارے اسٹرکچرل پرابلمس ہوں گے، کہیں پہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے، کہیں پہ پیرامیڈک نہیں ہوگا، دوائیں نہیں ہوں گی، بیڈ نہیں ہوگی. تو اس میں ہمیں جو پرائیویٹ اور سرکاری، اس میں جو ہمیں اس طرح کے ملے کہ جو افیکٹولی استعمال ہو سکتے تھے، ہم نے ان کی میپنگ کی ہے. کانسنٹریشن ہماری اس پہ تھی کہ یہ میپنگ اکراس کراچی ہو، کسی ایک ایریا میں فوکس نہ ہو کہ جی جناح، عباسی شہید، سول ہاسپٹل پہ پریشر آ جائے اور لیاری جنرل ہاسپٹل کے لوگ فارغ بیٹھے رہیں. دے کین ایکولی ٹریٹ دا پیشنٹس. تو اس دفعہ ہم نے میپنگ اسی طرح کی ہے کہ جو جس ایریا میں پیشنٹ ہوگا اس کو جلدی سے جلدی اس ہاسپٹل تک پہنچایا جا سکے جہاں پہ اس کو کوئک اور ارلی ریلیف ملے. ٹھیک ہے. اس میں پرائیویٹ بھی ہیں، اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو مینی پرائیویٹ ہاسپٹلس کہ انہوں نے ہمیں، جیسے بقائی ہاسپٹل نے 80 بیڈ ہمیں فری آف کاسٹ، انڈس نے 50 اور انہوں نے آفر کیے ہیں جن کو ہم یوٹیلائز کریں. ٹھیک ہے. تو سر ٹورڈز دی اینڈ مجھے یہ بھی بتائیں کہ یہ جو ریلیف سینٹرز ہیں اور ہیٹ اسٹروک سینٹرز ہیں، یہ آپ کوشش کریں کہ پیٹرول پمپس یا بس اسٹاپس یا اسکولوں کے قریب یا جہاں زیادہ مارکیٹ پلیسز ہیں، راؤنڈ اباؤٹس پہ، چورنگیوں پہ، وہاں پر آپ بنائیں کیونکہ لوگ زیادہ وہاں پر ایزیلی جو ہے وہ پہنچ سکیں اور فرسٹ ایڈ لے سکیں. لوکیشن ان کی اسی طرح کی ہے. اگر آپ میرے پاس ٹائم ہوتا تو آپ کو میں اس پہ جو ہم نے اس کی میپنگ کی ہے اکراس کراچی،
اس پہ آپ دیکھیں گے وہ ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں، تقریباً ہر اسکوائر کلومیٹر یا مائل کے اندر اندر ایک نہ ایک سینٹر ہے، کیونکہ ہم اس پہ ٹریفک بھی کے ایشوز ہیں. شہر تو وہی ہے نا، انفراسٹرکچر کا پرابلم تو وہی ہے. مئی جون میں کوئی ٹریفک کم تو نہیں ہو جائے گی روڈوں سے. اس ساری چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے تیاری کرنی ہوتی ہے. اور پیشنٹ کا آنا، بہت گرمی ہوتی ہے، ڈیتھس بھی ہو سکتی ہیں، انفرم لوگ بھی ہوتی ہیں. دس از اے نیچرل پروسیس، ہاسپٹل میں ویسے بھی ہوتی ہے. لیکن کم از کم اس انیفیشنسی سے نہ ہو کہ جی مریض پہنچ نہیں سکا، پہنچا تو ڈاکٹر نہیں تھا، یا جی ڈاکٹر کو پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ نے اپنی انیفیشنسیز کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے ٹو منیمائز دا ڈیمیج. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو سر یہ جو آپ نے ریلیف سینٹرز بنائے ہیں، بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ کچھ کام ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو ریلیف سینٹرز ہیں، ہیٹ اسٹروک سینٹر، اس کی جو مین پاور ہے اس کی کاسٹ کون برداشت کرے گا؟ وہی رسپیکٹیو ادارے جہاں سے وہ بندے آ رہے ہیں، یا آپ ان کو ڈیلی بیسس پر پے کریں؟ نہیں، جن ڈپارٹمنٹس کے ہیں دیکھیں سر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جن ڈپارٹمنٹ سے وہ بلانگ کرتے ہیں، جہاں سے آئیں گے، وہ تو آلریڈی فائنینشیل کرائسس کا شکار ہیں. دیکھیں اب پھر مسئلہ کیسے نہیں، انہوں نے اب 15 دن یا ہفتہ ڈیوٹی کرنی ہے. اس کے لیے ہم اگر اس بات پہ الجھ جائیں کہ جی کے ایم سی یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کرائسس یہ سیلری کا کس طرح ریزالو ہوگا، یہ تو پھر ہم ٹریسپاس کر رہے ہوں گے نا اور ڈپارٹمنٹ. سر آپ پولیو والوں کو بھی تو دیتے ہیں. سر پولیو کے جو لوگ جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ آپ انہیں، پولیو کو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دے رہی ہے اور گورنمنٹ آف سندھ اس میں سے بہت کم دے رہا ہوتا ہے. 500 ملین کا بجٹ اپروو ہے پولیو کے لیے. اتنا بجٹ ان ڈپارٹمنٹس کا بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں نا یہ ڈیوٹی ہوگی کتنے دن. ہیٹ ویو کی پریڈکشن آتی ہے 72 آورس پہلے. ہیٹ ویو لاسٹ کرتی ہے 2 سے 3 دن میکسیمم نا، پھر ہوا چینج ہو جاتی ہے. اب 2 سے 3 دن ڈیوٹی کرنے کے لیے جہاں پہلے، اور وہ سارے ان ڈپارٹمنٹس کے ہی لوگ ہیں جو ان فیسلٹیز پہ پوسٹڈ ہیں. سر بلکہ میری سجیشن یہ ایز ٹیکس پیئر کہ جہاں ٹیکس کا پیسہ جہاں دوسری جگہ پہ اتنا ویسٹ ہو رہا ہے یا ہم ضائع بھی کر رہے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس مقصد کے لیے لوگوں کو فرسٹ ایڈ دینے کے لیے ان کو انسینٹیو بھی آپ دیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو ایڈیشنل پیسے ملیں گے، آپ اگر بہتر طور پر کام کریں گے موٹیویٹ بھی ہوں گے. دیکھیں اب ایک ڈاکٹر ہے، اب اس کو ہم یہ کہیں کہ جی 3 دن کی تم ایمرجنسی، سر 2 مہینے ہے نا سر، مئی جون آپ نے 2 مہینے پورے تو کیمپوں میں نہیں بیٹھیں گے نا. جتنے دن پریڈکشن ہمارا سیٹ اپ ریڈی ہے نا. اب ایک ڈسپینسری چل رہی ہے، وہ ڈسپینسری چل رہی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب یا ڈاکٹر 24/7 کام کرے گی. فرسٹ ریسپانس سینٹر کو 24/7 چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فرسٹ ریسپانس سینٹر صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک چلے گا، جو پیک آورس ہے نا، جب پیشنٹس آنا شروع ہوتے ہیں. جب رات میں پیشنٹس کا انفلو کم ہوتا ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر، یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو موٹیویٹ یا انسینٹیو دینے کی ضرورت نہیں؟ موٹیویٹ نہ کرنے کی تو میں نے بات ہی نہیں کی. موٹیویٹ تو ایوری بڈی، ڈاکٹر کو میں سر مانیٹری بینیفٹ از نہیں، میرے خیال سے 2 دن کی ڈیوٹی کے لیے ایک سرکاری بندے کو ہم کہیں کہ جی اس کو ایکسٹرا تنخواہ دیں گے کہ جی ڈاکٹر صاحب ڈیوٹی کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان کی ڈیوٹی ہے، دے ہیو ٹو پرفارم دیئر جاب. اور فرسٹ ریسپانس سینٹر صبح 9 سے 5 بجے تک چلے گا، وہ ان کی ریگولر ڈیوٹی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کے الیکٹرک سے بات کی ہے کہ اس پیریڈ کے دوران آپ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہ کریں. کوئی ایسی پروفیشننگ، کچھ ایسی ڈسکشن ہوئی ہے کہ لوڈ شیڈنگ کمپلیٹ نہ ہو؟ کمپلیٹ لوڈ شیڈنگ ان کے اپنے آپریشنس اور سپلائی سسٹم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس اتنی پاور سپلائی ہوگی کہ 24 گھنٹے بجلی دے سکے. کے الیکٹرک سے ہم نے یہ بات ضرور کی، اپارٹ فرام جو انہوں نے اپنا سسٹم اپ گریڈ کیا ہے، کہ وہ جو اس کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں لوڈ شیڈنگ کو. ان کی جو پالیسی یہ ہے کہ جہاں سے کم ان کی بلنگ ہوتی ہے، جہاں ڈیفالٹ ہے وہاں پہ زیادہ کرتے ہیں. یہ ان کو انسٹرکشنز دیے ہیں کہ اکیوٹ ڈیز میں لوڈ شیڈنگ شوڈ بی اسٹیگرڈ ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ اکراس. اوکے فائنلی. اینڈ سر ہاؤ اباؤٹ آرٹیفیشیل رین؟ اس بار آپشن آپ نے یہ ایکسرسائز کیا ہے کہ اس ہیٹ ویو کے دوران میٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کچھ آرٹیفیشیل رین جو ہے وہ کر دی جائے تاکہ جو امپیکٹ ہے اس ہیٹ ویو کا وہ نلیفائی ہو سکے، ڈائلیوٹ ہو سکے؟ اس پہ ڈسکس ہوا تھا. جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، اسپیشلی انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ جو یہ ڈیسیشن لیتا ہے، لیکن میری نالج میں یہ ہے کہ یہ پھر ٹرن ڈاؤن ہو گیا تھا، چونکہ اس کو ٹیکنیکلی کراچی کی موسم کو ذہن میں رکھتے ہوئے سپورٹ نہیں کیا تھا ایکسپرٹس نے کہ جی آرٹیفیشل رین سے وہ ہیومیڈیٹی
फैक्टर डिस्टेबलाइज हो जाएगा तो उससे पॉसिबल नहीं फ़र्क नहीं पड़ेगा जी। ठीक है, यानी इस बार आर्टिफिशियल रेन नहीं हो सकती जी मेरी नॉलेज में है कि जी नहीं है। ठीक है। एंड फाइनली सर, आप कितने होपफुल हैं कि इस बार जो है जो शिफ्ट आप कह रहे हैं कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जो बेहतर अर्ली रिस्पांस और ये जो हीट स्ट्रोक सेंटर और रिलीफ सेंटर जो आपने बनाए हैं ये बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड करेगा और इस बार पिछले साल की तरह ऐसा कुछ नहीं? देखिए होपफुल है। कोशिश तो बिल्कुल यही है और एफर्ट भी है कि उस तरह की इनएफिशिएंसीज ना आए कि लोग हॉस्पिटल्स में लाइन में लगे हो या बरांडों में पड़े हो, उनको कोई देखने वाला ना हो। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद ही यही रहा कि 2-4 पॉइंट से लोड लेके इसको अक्रॉस कराची शिफ्ट किया जाए ताकि पेशेंट जहाँ का है वो जल्दी किसी न किसी मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँच जाए। ठीक है। आसिफ हैदर शाह साहब, आपसे डिटेल में बात हुई, सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वैसे हमारे साथ मौजूद थे, हमने डिस्कस किया कराची का इंतहाई बुनियादी मसला पिछले साल हमने फेस किया, बहुत सीरियस इशू, कराची का हर शहरी डिस्टर्ब हुआ, मुतासर हुआ इस हीट वेव की वजह से। एक नया फिनोमेना था कराची की एक्टिविटी में, कराची के मौसम के अंदर, और अब शायद ये मौसम का हिस्सा बन गया है क्योंकि जिस तरह से क्लाइमेटिक और माहौलियाती जो चेंजेस हो रही हैं, लेकिन जो माहौलियाती गवर्नेंस है वो बड़ा सीरियस इशू है और इस मसले को रिजॉल्व होना बड़ा ज़रूरी है। कमिश्नर कराची ने बताया कि जो हीट स्ट्रोक सेंटर्स हैं, जो रिलीफ सेंटर्स हैं, वो अपने कायम किए हैं, मैन पावर, उसके अलावा जो दूसरे जो मसाइल हैं वो हल होंगे, काफ़ी होपफुल हैं। लेकिन ये याद रहे कि अकेला एक कमिश्नर या एक शख्स जो है वो ये मसाइल हल नहीं कर सकता, सब इदारों को रिस्पॉन्ड करना है, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी जिसमें PDMA है, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अरबों रुपए के फंड्स लेता है, सो टैक्स पेयर सवाल करता है कि PDMA को डिलीवर करना चाहिए, उन्हें जो है बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मेट डिपार्टमेंट है, PDMA है, इसके अलावा सूबाई हुकूमत सिंध और KMC, ये सारे इदारे बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड करेंगे, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी, अर्ली वार्निंग सिस्टम बेहतर तौर पर होंगे, और जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है रिस्पॉन्स की, वो अगर तगड़ी होगी तो लोगों तक भी बेहतर तौर पर रिलीफ होगा। वी कैन जस्ट होप कि लास्ट ईयर जैसा जो डिलेमा था, जो डिज़ास्टर था, वो इस बार ना देखना पड़े। मैं तो से ये कुछ आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।